सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पूरी दुनिया में कौमें अगर तरक्की करती हैं तो वो अपनी मेहनत और लगन के साथ साथ अपनी ईमानदारी के ज़रिए ये तरक्की के मनाजिल तय करती हैं। अगर उनमें मेहनत हो, वहाँ पर वसाइल हो, लेकिन ईमानदारी ना हो तो बड़ी बड़ी कौमें कभी सफ़े अव्वल की अक़वाम के साथ खड़ी नहीं हो पाती। पाकिस्तान बहुत से ममालिक में वसाइल से ज़्यादा माला माल है। पाकिस्तान में जो इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स है वो शायद पूरी दुनिया के बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान बहुत से ममालिक से पहले आज़ाद हुआ, लेकिन इन 70-72 सालों में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा एक बात की जाती रही है कि ये अफसर बेईमान है, ये सियासतदान बेईमान है, ये जज ने करप्शन की है, इस जर्नल ने पैसा खाया है। लेकिन पाकिस्तान 70-72 साल बाद भी इस बुनियादी चीज़ से बाहर नहीं निकल पाया कि यहाँ पर करप्शन होती है, जिसकी वजह से आम आदमी पर पैसा नहीं लग पाता। और आज 70-72 साल बाद पाकिस्तानी कौम के वो अफसरान, पाकिस्तानी कौम के वो सियासतदान या पसे ज़िंदा हैं या फिर उन पर इल्ज़ामात हैं। क्या हम बहैसियत कौम अपने ही मुंतखब करदा नुमाइंदों के लिए ऐसे अलकाब सुनना, बोलना और लिखना पसंद करेंगे? कतन नहीं। आज हम बात करेंगे क्योंकि यौम इंसदादे बदउनवानी का दिन मनाया जा रहा है और इस दिन के हवाले से एक बड़ा अहम मामला पिछले 1 साल में नजर आया कि जब से नैब का शिकंजा बड़े नामों के, वो चाहे सियासतदान हो चाहे वो अफसरान हो, उनके खिलाफ हुआ, तो फिर इस नैब जैसे इदारे को बुनियादी तौर पर यह कहा गया कि माल माजी में भी होता रहा है और अब भी हो रहा है। माजी का तरीकाकार ये था कि मट्टी डाल दी जाए तमाम तर अमल में, लेकिन अब की बार इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि अपने मुखालिफिन पर मुकदमात बनाए जाएं। क्या वाकई ऐसा कुछ है या नहीं है? और क्या नैब के इख्तियारात पर जो बहुत ज़्यादा बात हो रही है और जो सूबाई महकमे हैं एंटी करप्शन यूनिट्स के, क्या वो भी उस तरह से इस्तेदाद में काम करते हैं? अगर ये तमाम इदारे काम कर रहे हैं तो फिर क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा करप्शन के मामलात सामने आते रहते हैं? हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान आरिफ चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन भी किया है इस वक्त साबिक डीजी एंटी करप्शन पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन साहब ने। घुमन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आरिफ चौधरी साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे। 70-72 साल में चंद साल छोड़कर उसके बाद ये करप्शन का ऐसा नासूर बना कि एक कहता है कि मैं नहीं वो करप्ट है, दूसरा महकमा कहता है मैं नहीं ये करप्ट है। पार्लियामान से लेकर जजेस तक करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, अफसरान से लेकर तो जर्नल्स तक करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। इस सारे अमल के अंदर कोशिशें भी होती रहीं, लेकिन हम अपनी कौम को, अपने आप को उन ममालिक में अभी तक शामिल नहीं कर पाए जो ये कह सकें कि ये एक ईमानदार कौम है, इसके अफसरान, इसके सियासतदान, इसका पार्लियामान, इसके तमाम लोग ईमानदारी से काम करते। छोटा मोटा तो आटे में नमक के बराबर पूरी दुनिया में है। हम क्यों नहीं उस नहज तक पहुँच पाए? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि जिस दुनिया का आप जिक्र कर रहे हैं उस सारी दुनिया के अंदर इंसान जो है वो बिल्कुल उसी तरह के इंसान है जिस तरह पाकिस्तान में है। वो एतबार है मुझको सरिश्ते इंसान पर, किसी भी शहर में जाऊं गरीब शहर नहीं। फ़र्क सिर्फ ये है कि जहां लोगों ने ये तय कर लिया कि हमने तरक्की करनी है और उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे मुल्क के अंदर करप्शन का नासूर मौजूद है, तो फिर उस करप्शन के नासूर का ख़ात्मा करने के लिए इनडिस्क्रिमिनेटली उन्होंने काम शुरू कर दिया। उसमें फिर ये नहीं हुआ कि अगर कोई एक शख्स बदउनवानी में पकड़ा जाता है तो पूरे के पूरे मुआशरे का गालिब हिस्सा उसकी सपोर्ट में आ जाता है। उसे हर जगह से कोई ना कोई अखलाकी या किसी ना किसी तौर पर उसे मदद जो है वो मिल रही होती है। तो यहाँ फ़र्क सिर्फ ये है, अभी आपने जो इंट्रो बयान किया वो बाकी दुरुस्त है कि अब तक हम ये तासुर देने में कामयाब नहीं हो सके कि पाकिस्तान जो है वो करप्शन फ्री मुआशरा है, या कम अज़ कम दयानतदारी से हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। जहाँ तक इन चीज़ों का ताल्लुक है, हर रोज़
اور بلکہ کئی سالوں سے جو منترا ہم سنتے آئے ہیں، جو گفتگو ہم سنتے آئے ہیں، وہ یہی ہے. ہر حکومت کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں انہیں پہلے تو حکومت کے اندر تو کبھی بھی نظر نہیں آیا کہ بھی کوئی کرپٹ لوگ موجود ہیں. حکومت کے باہر جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارے انہیں کرپٹ، اور یہ بھی اب ہوا ہے. اس سے پہلے ہوتا تھا کہ حکومت کے باہر لوگ بیٹھے کرتے تھے، الزام لگاتے تھے، اندر والے خاموشی سے اپنا کام کر کے نکل جاتے تھے. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو یکجا کر کے اکٹھا کر کے چلتے ہیں تو اس سے کامیابی نہیں ہوتی. آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کرائم کی مختلف قسموں کو. یعنی اینٹی کرپشن ہے تو اسے آپ نے عملاً بے اثر کر دیا ہے، وہ صوبائی سطح پر اسے مؤثر کرنا از بس ضروری ہے، اور اسے بھی اسی طرح انڈیپینڈنٹ کرنا ضروری ہے جس طرح نیب کا ادارہ ہے. اسی طرح ایف آئی اے ہے جو وفاقی سطح پہ کرائم کی بیک کرنے کے لیے موجود ہے، اسے بھی اسی طرح انڈیپینڈنٹ کرنا ہے جس طرح نیب ہے. اور نیب کو بھی مکمل طور پر نہ صرف آزاد کرنا اور خود مختار کرنا ہے، بلکہ عملی طور پر وہ خود مختار ادارہ جو ہے اسے بھی یہ تاثر دینا ہے کہ اس کے اپنی صفوں کے اندر کوئی ایسے عناصر موجود نہیں جو کرپشن کی پشت بنائی کر رہے ہیں، کسی نہ دانستہ یا نادانستہ. دانستہ تو کرپشن کا عمل ہوتا ہی ہے، لیکن نادانستہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انکمپیٹنس کی وجہ سے، وسائل کی کمی کی وجہ سے، اور پراپر انویسٹیگیشن نہ ہونے کی وجہ سے، پراپر پروسیکیوشن نہ ہونے کی وجہ سے آپ کرائم کا خاتمہ نہیں کر سکتے. اور یہی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. جہاں تک دو ادارے ان کا میں نے ذکر کیا ہے، انہیں ابھی تک آپ نے بالکل کوئی نہ کام دیا ہے نہ آزادی دی ہے، اور یہ جسے آزادی ملی ہے وہ مکمل طور پر اس کی صاحب آپ بڑے ایک امپورٹنٹ جگہ پر معاملات کو لیں. یہاں پر ایک سوال سر بنتا ہے کہ یہ دو ادارے ہیں جو کرپشن کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، کرپشن جہاں ہوئی ہے ان کو پکڑنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ اداروں کا تو چلیں ہم پورا پیرالل چل رہا ہے سلسلہ، لیکن باقی جو سینکڑوں ادارے ہیں ان میں کرپشن معاملات، ایک پٹواری، ایک بیلدار سے لے کر ہم یہ وفاقی سیکرٹریز اور چیف سیکرٹری تک کے معاملات بھی ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں، اب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں تک کی چیزیں جڑی ہوتی ہیں. میں سرکاری افسران کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک پورا عمل ہے جہاں پہ 10 روپے کی کرپشن سے لے کر تو کروڑوں اربوں روپے کے معاملات ہو سکتے ہیں. یہ کیوں اس طرح سے سرایت کر گیا ہے؟ سرایت کرنے کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک تو چیزوں کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے آج تک کہ کس شخص کو آپ نے کس قدر اس کا معاوضہ دینا ہے. یعنی جو سب سے زیادہ کام کرنے والا ہے وہ سب سے کم معاوضہ لیتا ہے، اور وہ شخص جس کے پاس کام جو ہے یعنی بہت کم ہے مگر اختیارات آپ نے اسے اس حد تک دے رکھے ہیں کہ اس کے ایک قلم کی جنبش سے کروڑوں روپے ادھر ہو سکتے ہیں، اربوں روپے ادھر ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو سوسائٹی میں اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے. جہاں بھی معاشروں نے ترقی کی ہے وہاں ایکویلیبریم قائم ہوا ہے. جب سوسائٹی کے اندر اس حد تک انڈسپلن ہوگا کہ ایک طرف لوگ جو ہے وہ نانے شبینہ سے بھی محروم ہوں گے، اور دوسری طرف لوگوں کی للے تللے اس حد تک ہوں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. اور پھر پوری دنیا کی جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کے لیے جن لوگوں کو آپ آگے لاتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کو یہاں لے کے آتے ہیں جو وہاں سزا یافتہ ہوتے ہیں. یعنی ڈائیوو کے لے کر باقی آپ کو جتنے لوگ آپ کو نظر آئے گے جو وہاں بلیک لسٹڈ ہوتے ہیں، آپ کے حکمران یا آپ کے وہ بااثر طبقات جنہوں نے ڈیل کرنی ہوتی ہے پاکستان کے بھی آپ پر، انہیں نظر ہی وہی آتے ہیں. تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک چھوٹے لوگوں کا معاملہ ہے، چھوٹے لوگ اس لیے پکڑے جاتے ہیں کہ ان کا براہ راست لوگوں سے تعلق ہوتا ہے. مثلا ہمیشہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ جی یہ جو عام آدمی ہے نا اسے مت پکڑو، یا کسی کمزور آدمی سے رشوت نہ لو، چونکہ اس کے پاس وہی کچھ ہوتا ہے، وہ پھر پورا اپنا تن من دھن لٹا دیتا ہے اس شخص کو برباد کرنے کے لیے جس نے اس سے رشوت لی ہوتی ہے. پکڑو، رشوت لو تو بڑے لوگوں سے لو، یا ڈیل کرو تو بڑے لوگوں سے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو میگا کرپشن کیسز ہیں وہ کبھی بھی منظر عام پر نہیں آ سکے. انہیں کسی نہ کسی سطح پہ اتنی پروٹیکشن ہوتی ہے، اور وہ لوگ خود بھی کیونکہ ان کا چل چلاؤ چلتا رہتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اس حد تک کسی کے خلاف ننگا نہیں کرنا چاہتے. بہت سارے ایسے کیسز اور بہت ساری ایسی چیزوں کے
جو واقعات کے اور ساتھ ساتھ اس کے مشاہدات بھی تجربات بھی وہ رہے ہیں. سابق ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس پہ بات کریں گے. انہوں نے تو بک بھی بہت سارے واقعات کے بارے میں لکھی. عظمیٰ کاردار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ممبر صوبائی اسمبلی, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. عظمیٰ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. گھمن صاحب سر, آپ سے یہ آپ ایک صوبائی محکمے کو لیڈ کرتے رہے, ہیڈ کرتے رہے, بہت سے کیسز آپ کے سامنے بھی آتے رہے, آپ چیزوں کو دیکھتے رہے, لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہم جب دن منا رہے ہوتے ہیں تو دن منانے میں بہت سارے عہد و پیما تو ہو گئے, بہت سارے باتیں بھی ہو گئیں, آج چیئرمین نیب صاحب بھی کر چکے, لیکن شاید روٹس جہاں ہیں ان کو بھی چھیڑا اس طرح سے نہیں جا رہا ہوتا. پھر دوسرا میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ سیاستدان کیوں اس طرح سے بدنام کیے جاتے ہیں کہ جی یہ کرپٹ ہیں, انہوں نے کرپشن کی, ان پر فوکس یہ کیوں رہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں بول ٹی وی کا مشکور ہوں. یہ جو میرے بھائی بڑے میرے اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ وکیل صاحب, ہماری بدقسمتی ہے کہ میں پنجاب کے ڈی جی اینٹی کرپشن سے پہلے نیب پشاور کا ہیڈ تھا. میں نے نیب جنرل امجد کے ساتھ ریز کی اور وہاں 2.5 سال تک میں رہا, اور وہاں ایکچولی کرپشن جو ہے نا وہ اوپر سے شروع ہوتی ہے. میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے پانی اوپر سے نیچے آتا ہے. ہماری بدقسمتی رہی ہے بصیرت پاکستانی قوم کہ عمران خان سے پہلے کسی حکمران نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا, اور کیونکہ پاکستان کی ترقی اور کرپشن کا نہ ہونا لازم و مظلوم ہے. ہم نے کرسی بچانے کے لیے ہم نے نیب تو بنا دی, نیب آرڈیننس بھی بن گیا. میں یقین کریں جب نیب پشاور میں تھا تو ہم نے تقریباً 80 کیسز کیے. اس میں ٹاپ جو 3 منسٹر, چیف منسٹر کو بھی اور ایک آئی جی کو بھی, اور وہ جب ڈاکومنٹری ایویڈنس ہم ساتھ لگا کر بھیجتے تھے تو یقین کریں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جو ہے نا ودن 2 to 3 منتھ اس کا فیصلہ کر دیتی تھی. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کی ول نہ ہو کسی گورنمنٹ کی, جب ہم کمپرومائزز کر جاتے ہیں کرسی بچانے کے لیے, اپنی کرسی کو اس کو طوالت دینے کے لیے, وہاں کام خراب ہوتا ہے. تو ابھی دیکھیں آپ, ابھی خان صاحب نے جب کرپشن کے خلاف نعرہ مارا اور یہ سارا گینگ اکٹھا ہوا, کل ایک معزز ارکان اسمبلی نے کہا کہ جی ہمیں اپنی برادری کا دفاع کرنا چاہیے. عوام غریب جو پس رہا ہے, جو اس ملک کو, میری ماں دھرتی کو, آپ کی ماں دھرتی کو ہم نے انٹرنیشنل بیکاری بنا دیا ہے, اس کی کسی کو فکر نہیں ہے. جو ہم اپنا ہر سال 5-6 ارب روپیہ بلکہ مہینے کا ہم لون کی شکل میں باہر بیچتے ہیں, اور لون دینے کے لیے بھی ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے. تو یہ بدقسمتی سے پچھلے اپنا حکمرانوں نے پوری قوم کو, ابھی آپ پٹواری کی بات کر رہے تھے, میں یہ کہنے کو اس میں کوئی میں شرم محسوس نہیں کروں گا کہ پاکستان میں کوئی ادارہ ایک فوج کے علاوہ, کیونکہ وہاں چیک اینڈ بیلنس ہے, وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے, کوئی مجھے بتا دیں کہ جہاں کسی کو قانون کا ڈر ہو, اللہ کا ڈر تو ختم ہو گیا ہوا ہے کہ ہم نے مرنا بھی اور ہم نے جواب بھی دینا ہے, قانون کا ڈر بھی نہیں ہے. ابھی میرے بھائی نے بات کی مراد نہیں ہے, میں آپ کو ود اپالوجی اور بڑا میرا حال جتنی تنہائیں ہماری جوڈیشری کی ہیں اور جتنے لوگ کنسرن ہیں ان کی تنہائیں, یہ تنہا کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. یہ انسان کی اپنی جو اندر ہے اس کو خوف خدا ہو, اس کو خوف قانون ہو, پھر پاکستان سے محبت. یہ تو بات آپ کی صحیح ہے کہ اس میں اگر جب کوئی بندہ پولیس میں یا پٹواری تک یا بیلدار بھی بھرتی ہو رہا ہے, اس کو معلوم ہے کہ اس کی تنخواہ 15-16 ہزار یا 8 ہزار یا 10 ہزار ہے, تو اس کے بعد اگر وہ سوچ کے یہ آ رہا ہے کہ اس نے کرپشن کرنی ہے تو پھر یقینی طور پر اس کی پکڑ اس پہ ہونی چاہیے. عظمیٰ کاردار صاحبہ, آج ڈی جی نیب کہہ رہے تھے کہ ہواؤں کا رخ بدلنے والا ہے. جو ابھی تک جو میں گمن صاحب آتا ہوں آپ کے صاحب آپ کے پاس بھی, میں عظمیٰ کاردار صاحبہ جو ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے تو اس میں تو مالم جبا کی بھی بات کر رہے ہیں, بی آر ٹی کے بھی معاملات انہوں نے بہرحال ذکر کر دیے, تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی اب کیسز کھل رہے ہیں. جی مدثر, بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. پرائم منسٹر عمران خان تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں, لوگوں کو شاید سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کرپشن کے لیے میری زیرو ٹالرنس ہے, چاہے وہ میری پارٹی کے اندر ہوں یا میری پارٹی سے باہر ہوں, جس نے بھی قوم کا پیسہ لوٹا ہے اس کو حساب دینا پڑے گا. پرابلم یہ ہے مدثر کہ ہمارے ملک میں تو طاقتور کو تو عادت ہی نہیں ہے حساب کتاب کرنے کی, اور یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو چیخ و پکار آپ کو سنائی دے رہی ہے کہ جی یہ یک طرفہ, اب یک طرفہ جو ہے
وہ اس لیے ان کو نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کی جو منی لانڈرنگ کی جو فیکٹریاں ہیں اور جو انہوں نے آف شور بینامی اکاؤنٹس اور کاغذی کارروائیاں اور ٹی ٹی ٹرانزیکشنز، جی دیکھیں پرائم منسٹر کی کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ ہماری پارٹی میں اگر کسی کے اوپر بھی کوئی نیب ریفرنس دائر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ ریزائن کرے، اپنے آپ کا نام کا کلیئر کرے، اس کے بعد چاہے آپ دیکھیں وہ سواتی صاحب تھے، چاہے وہ بابا روان تھے، چاہے وہ علیم خان تھے، چاہے وہ سبطین خان تھے، ساروں نے فوری طور پہ پہلے ریزائن کیا، جب ان کا نام جس کا کلیئر ہوا وہ واپس آئے۔ اور آج یہ جو معلم جبا اور یہ جو آپ بی آر ٹی کی بات کر رہے ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ساروں کا یہ ساری اپوزیشن جو کرپٹ ٹولہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہر وقت انہی دو کیسز کے متعلق بات کرتے تھے کہ وہ دیکھیں جی ادھر تو کچھ ہو نہیں رہا، تو آج کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ بھی بالکل کیسز تیار ہیں اگر وہاں پہ کوئی غلط کام ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں مدثر یہ قوم کا پیسہ ہے، یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، یہ کوئی ان کی جدی پشتی جائیداد نہیں ہے یا کوئی ابا جان ہے اما جان سے انہیرٹ نہیں کیا انہوں نے، یہ وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جو غربت کی چکی میں پس رہا ہے، جس کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ مشکل ہے، پھر بھی اس کے باوجود 85% انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں اس کا سارا برڈن جو ہے وہ ایک غریب عوام کے اوپر پڑتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ، اور آج تو میں حیران رہ گئی کہ نیب کے چیئرمین نے کہا کہ ارباں روپے نہیں ہے، کھرباں روپے جو ہے یہ باہر منی لانڈر کر کے لے گئے ہیں اور اپنے بڑے بڑے ٹاورز بنا لیے ہیں اور ایسی جائیدادیں خرید لی ہیں انگلینڈ میں جو کہ انگریز بھی اپنے خرید نہیں سکتے وہاں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ ظلم نہیں، یہ تو کرپشن کی عجب اور یعنی تاریخ بڑی پیچیدہ کہانیاں ہیں، کچھ چیزوں میں ہم بھی دیکھ رہے تھے 2-4 دن پہلے، کچھ کرمنل بینکنگ سیکٹرز کو کس طرح سے انوالو کیا گیا، منی لانڈرنگ اور کمپنیز کس طرح سے بنائی گئی، وہ ڈاکومنٹس دیکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن قوانین کے حوالے سے عارف صاحب کہ کیا قوانین میں کوئی اتنی پیچیدگیاں ہیں اور یہ معاملات اتنے طویل ہو جاتے ہیں کہ لوگ اس میں شکنجے میں نہیں آ پاتے، کیس در کیس تو ضرور چلتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، ریفرنس بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد چیزیں اس طرح سے کلیئر نہیں ہو پاتی، قوانین میں سکم ہے یا معاملات کہیں اور ہیں خراب؟ مدثر صاحب قانون کی تو ہم بات کریں گے، لیکن ایک بات ذرا ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ہم تو کہتے ہیں کہ سب کی ہونی چاہیے اور یہ جو لوٹنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو لوٹنے والے تھے ان آپ کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیے تحریک انصاف کو اور ساتھ دیا، اور آج بھی ہم سارے لوگ اس بارے میں متحد ہیں، متفق ہیں کہ ان کی کرپشن جو ہے وہ بے نقاب بھی ہونی چاہیے، سزائیں بھی ملنی چاہیے، پیسہ بھی واپس آنا چاہیے۔ ایک بات ہماری پسندیدہ پارٹی کے حوالے سے ہمیں ضرور سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر بی آر ٹی کا کیس ایف آئی اے کھولنا چاہتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے پاس، اگرچہ یہ حق ہے کسی کا بھی کہ چیلنج کرے کہ جی اسے ہمارے ساتھ زیادتی نہ ہو، لیکن حکومت وقت، اور وہ حکومت وقت جس میں پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ جا کے یہ کہتی ہے کہ نہیں جناب ہماری تفتیش جو ہے نہ کی جائے، اور جناب اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح باقی معاملات میں جہاں بھی بات آتی ہے۔ دوسری طرف میں آپ کو عرض کروں، یہ آپ سنتے ہیں یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے اس وقت یعنی جانشین جو ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں کھڑے ہو کر، وہ ساری گفتگو جو حکومت وقت کے خلاف کرتے ہیں، اور حکومت وقت میں یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ خود بھی ایک بڑے صوبے کے حکمران ہیں، اور اس بڑے صوبے کے اندر جو حالت ظاہر ہے وہ دیکھی نہیں جاتی۔ آپ دیکھیں وہاں کے ساتھ تک غربت تو ایک طرف رہی نا، باقی کرپشن جو ہے سٹریٹ کرائم سے لے کر ایڈز کے مرض تک اور کتوں کے کاٹنے کی ویکسینیشن نہ ہونے تک، یعنی کس قدر خوفناک تکلیفیں موجود ہیں۔ بالکل یہ الزام در الزام کا معاملات ہیں، لیکن اس حل کی جانب اور اس طرح سے ہونا کیا چاہیے؟ جیسا مجھے یہاں پہ آپ کو روکنا پڑ رہا ہے، ہمیں بالکل میں بریک لینا جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس سے بات کریں گے کہ یہ کیا جانا چاہیے، نیب اور اینٹی کرپشن میں وہ سرو کرتے رہیں، کہاں پہ معاملات خراب ہیں، اس کو درست کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ بریک کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔
بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو یہ خبر تھی کہ اب سیاستدانوں کے خلاف مسلسل یہ کیسز ہو رہے ہیں، لیکن ہم یہ بات کریں کہ اس کا خاتمہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے۔ اسلم گھمن صاحب، کوئی طریقہ کار ایسا ہے جس پر پنجابی میں کہتے ہیں وہ گدڑ سنگھی ہے، جس سے گھمایا جائے کہ وہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ مدثر بھائی، یہ جو پچھلے 70-72 سال سے اس ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے، مجھے اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے کہ پچھلے حکمرانوں نے خود بھی کھایا ہے اور اپنے سارے نیچے جو MNA پورا سسٹم تھا، ایون کونسلر تک انہوں نے کمیشنیں لے کر، میں جب اپنے حلقے میں جاتا ہوں تو یقین کریں کاغذوں پہ اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں، لیکن جب آپ وہاں حالت دیکھتے ہیں، نہ سیوریج ہے، نہ روڈز ہیں، اچھا سکول تو دور کی بات، اس کا تدارک آپ نے پوچھا ہے۔ جب تک ہم لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، جب تک، میں آپ کو بتاؤں، آپ سندھ میں چلے جائیں، ایون ڈویلپ ایریا جو ہے ہمارا سینٹرل پنجاب، آپ کو پوری یونین کونسل جس میں 12 13 ولیجز ہیں، ان میں کوئی سکول نہیں ہے لڑکیوں کا، ان میں کوئی بچوں کا سکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے۔ تو جب الیکشن ہوتا ہے تو میں یہ آپ کو عینی شاہد کے طور پر بتاتا ہوں، یا تو ہم برادری سسٹم پہ جائیں گے، یا جاگیردار سے ڈرتے ووٹ دیں گے، یا پیسے سے ووٹ دیں گے۔ تو جو وہ حکمران آئیں گے، آپ مجھے بتائیں، آپ 342 کی نیشنل اسمبلی ہے، 10-12 میکسیمم کے علاوہ مجھے بتائیں کسی نے جا کر کسی نیشنل ایشو پہ اپنے علاقے کے لیے بات کی ہے کہ ان کو وہ ایجوکیٹ نہیں، وہ صرف آتے ہیں، اس کو پیشہ بنایا ہوا ہے، اور جب پیشہ بنا کر پیسے لگا کر آتے ہیں اور پیسے لوٹتے ہیں اور کمیشنیں لیتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں جب تک ایک صحیح احتساب نہیں ہوگا، اور بغیر جس طرح آپ نے پہلے کہا، میں ہوں یا کوئی بھی ہو، اور خاص طور پر جب ہم سربراہ لگاتے ہیں کسی ادارے کا، اس کو گورنمنٹ کا کام ہے کہ ٹھوک بجا کر میرٹ پہ لگائے۔ ایجوکیشن سب سے بڑی امپارٹنٹ چیز ہے۔ جب تک ایجوکیشن، اور دیکھیں کرپشن سے ہمارا معاشرہ اس طرح تباہ ہو جاتا ہے، کرپشن سے ہمارا جو نیشنل کریکٹر ہے، کرپشن، جھوٹ، یہ لازم و مظلوم ہو گئے ہوئے ہیں۔ جو آدمی کرپشن کرتا ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، پھر بددیانتی بھی کرتا ہے، اس کے سارے اثرات پاکستان پہ اور آنے والی نسلوں میں پڑتے ہیں۔ ہم اپنی قوم کو کیا سکھا رہے ہیں کہ پیسہ لو؟ ابھی دیکھیں، ہمارے تو پہلے لوگ کہتے تھے یار بندہ ایماندار ہے، اس کا رشتہ کرو، ابھی دیکھتے ہیں یہ مالدار ہے۔ کبھی کسی نے پوچھا کہ یار یہ کہاں سے مال اس کا آیا ہے؟ تو اس کا حل یہی ہے کہ کوئک ڈیسیژن، اور لمبا یہ جو ہم کر دیتے ہیں کیس، ابھی دیکھیں لوگوں کے گھروں سے کروڑوں روپے نکلے، اور بکسوں میں سونا چاندی کیا ہے، وہ اسمبلی کو اپنا پریزن ہاؤس بنا لیتے ہیں، اور اتنے 3-4 سے کیس لٹکے ہیں۔ ہمیں چائنا کا ماڈل یا سعودی عربیہ کا ماڈل یا دوسرے یورپین ہے، یوکرائن کا، اپنے پرائم منسٹر ہمارے اپنے قوانین کے اندر چیزوں کو بہتر کرنا ہے، اور کوئک، آپ نے بڑی اہم بات کی، کوئک ڈیسیژن بھی، اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو سربراہ لگایا جائے وہ کتنا اہم ہے، وہ بہت بات ہوتی ہے کہ وہ مجھے صرف ایک منٹ اور دیں مدثر، میں آپ کو بتاؤں، جب نئے پشاور شروع کیا ہم نے احتساب، تو ہم نے 3 چیف منسٹر پکڑے اس وقت جو پہلے تھے، اور ان کا نام بھی میں بتانے سے گریز نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ہیڈ، یقین کریں وہاں دوسری گاڑی لوگوں نے کھڑی کرنی، سرکاری چھوڑ دی تھی، لوگ ایک ڈیٹرنس کریٹ ہوئی تھی۔ جب سزا وقت پہ ملے گی تو لوگوں کو پتا ہوگا کہ مجھے سزا ملنی ہے۔ ادھر تو پتا ہے پٹواری، مجھے بتائیں پٹواری کی کیا جرت ہے، اگر 4 گریڈ کا آدمی ہے کہ مجھ کو پتا ہو۔ یہ تو بات صحیح کہہ رہے ہیں خان صاحب، یہ بات کرتے تھے کہ اوپر سے اگر قیادت ٹھیک ہو تو نیچے تک معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اب یہاں جو چیزیں بالکل 100%۔ جی عظمیٰ کاردار صاحب، پنجاب کے حوالے سے یہ بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ بزدار صاحب جو ہیں ان کی گورننس یا ان کی کیپیبلٹی کے حوالے سے، جی میں ان کی کیپیبلٹی کے حوالے سے سوال ہو سکتا ہے، لیکن وہ کرپشن میں نہیں۔ لیکن بہت زیادہ ایسی چیزیں اٹھ رہی ہیں، اور آپ کو زیادہ معلوم ہے ہمیں یہاں میں بیٹھ کے کہ چند دنوں کے بعد پنجاب سے بھی ایسی کچھ چیزیں اٹھیں گی سائیڈ لائن سے، کوئی افسران ہوں گے، کچھ اور لوگ ہوں گے جنہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بھی کرپشن کی یا بڑی کی ہے۔ تو ان چیزوں کو پھر کس طرح روکے کہ اوپر تو خان صاحب جیسے آدمی بیٹھے ہیں جن کے سارے الزامات لگ سکتے ہیں، بے ایمانی کا الزام نہیں لگ سکتا، تو پھر نیچے ایسے کیسے آ جائیں لوگ؟
مدثر، ہمارا المیہ تو یہ رہا ہے کہ جب ایک گورنمنٹ کا ایجنڈا کرپشن ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے اداروں کو مفلوج کر دیتے ہیں. اپنے اداروں کے اوپر وہ ایسے پپٹس لگاتے ہیں جو ان کی منمانیاں کرتے ہیں، ان کے لیے جعلسازی کرتے ہیں، ان کے لیے فیکٹس اینڈ فگرز فج کرتے ہیں، اور جو ان کا جو جائز ناجائز کام ہے وہ بغیر کسی پش و پیش کے پورا کرتے ہیں. آپ نے پنجاب کے حوالے سے دیکھیں، یہ ہماری سوسائٹی کا یہ اوپر سے لے کے نیچے تک صلاحیت ہے کرپشن کی. چاہے آپ اوپر ایک سربراہ کو دیکھیں ادارے کے یا نیچے ایک چپڑاسی کو دیکھیں، جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ یہ کرتا ہے، کیونکہ ہمارے سسٹم بہت ویک ہو چکے ہیں. ہمارے سسٹم ویک ہو چکے ہیں اور ہماری چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہیں، ہماری اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ نہیں ہے. اب یہ جو نیب کے لیے ساری لوگ کہتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، جو صرف 1% لوگ ٹیکس دیتے ہیں، باقی جو قوم بیٹھی ہوئی ہے وہ ٹیکس چوری میں مصروف ہے، اور اگر ان کو پکڑا جاتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ بھی ایک غلط وہ کام کر رہے ہیں. یہ بھی ایک جو ہے یہ ایک سزا کے متعلق جو ہے قوانین ہیں، آپ کو سزا مل سکتی ہے جب آپ ٹیکس چوری کرتے ہیں. لیکن وہ آپ نے نظام تباہ کیا ہے، سوشل فیبرک تباہ کر دیا ہے. آپ سوچیں، بزنس مین جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ ایف بی آر کے انسپیکٹر آ کے ہمیں کہتے ہیں دیکھو اگر آپ ہمیں پیسے دو گے، ہماری جیب گرم کرو گے، ہم آپ کے اتنے پیسے بچا لیں گے، لیکن اگر آپ نے حکومت کو دیا پھر ہمارا ذمہ نہیں ہے، پھر آپ کو بڑا نقصان ہوگا. تو یہ اوپر سے لے کے نیچے تک سسٹم بدلنے والا ہے اور اس میں ٹائم لگ رہا ہے. جو فیڈرل کا حال ہے پنجاب میں بھی ظاہر ہے ٹائم لگ رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کی کابینہ جو ہے وہ ہمیشہ ریڈ الرٹ پہ ہے. پنجاب کی بیوروکریسی جو ہے وہ بھی ریڈ الرٹ پہ ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اوپر عمران خان بیٹھا ہوا ہے. بالکل. اب دیکھتے ہیں کہ مسلسل آئی جیز کی تبدیلی اور چیف سیکرٹریز اور سیکرٹریز کی تبدیلی کے بعد یہاں پنجاب سے کیا رزلٹ ہوتا ہے. لیکن ایک بات بڑی اہم، چاہے وہ مالی کرپشن ہے، چاہے وہ وقت کی کرپشن ہے، چاہے کسی بھی کس طرح کی کرپشن ہے، اس سے معاشرے تباہ تو ہوتے ہیں. ترقی نہ فرد کر سکتا ہے نہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے. بہت شکریہ تینوں احباب کا ادا کرتے ہیں. اور اب آج ہی اینٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے سکھر میں میراتھن کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میراتھن رکھی گئی ہے. شاہد علی بیورو ہیڈ سکھر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد، تو آج لوگ دوڑتے رہے ہیں اور کرپشن کو بھگاتے رہے ہیں. آج اس وقت ہم موجود ہیں، نیب کی جانب سے اویئرنیس واک نکالی گئی ہے. کرپشن کا عالمی دن ہے. کرپشن کے خلاف محکمہ نیب نے جس قدر کارروائیاں انجام دی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں اس اویئرنیس واک میں. اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں، سیاستدان موجود ہیں، اس میں سرکاری افسران موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نیب سکھر کے ڈی جی عرفان بیگ صاحب. ان سے بات کرتے ہیں کہ کرپشن کے لیے آپ نے کام تو بہت کیا ہے نیب نے، لیکن اسی قدر کرپشن کے کیس بھی سامنے آ رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کرپشن بہت زیادہ تھا یا اب ابھر کر سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیے، نیب کا مقصد جو ہے ملک سے صوبے سے معاشی بدعنوانی کا خاتمہ کرنا ہے. جتنی بھی کرپشن فری سوسائٹی، ٹرانسپیرنٹ سوسائٹی، میرٹ کے اوپر بھرتیاں، میرٹ کے اوپر لوگوں کے داخلے، اور جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں اس کا ٹائم پہ پورا ہونا، اس میں سے پیسوں کی جو لیکیج ہے اس کو ختم کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے. اور ہم نے جو کام کیے ہیں، ہم نے اربوں روپے کی ریکوریاں کی ہیں کالجز میں، میڈیکل جو ہمارے ہاسپٹل ہیں اس کے اندر، سوشل ویلفیئر کے اداروں کے اندر، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اندر. ہم نے نہ صرف یہ کہ انفورسمنٹ کے ساتھ کام کیا بلکہ پریونشن موڈ کے اندر کانفرنسز کال کر کے ہم نے ان کے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے، انفورسمنٹ سے ہٹ کر بھی. تو لوگوں کا اعتبار نیب پر بڑا ہے. جو کمپلینٹس کی تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے، انکوائریاں پہلے سے اضافہ ہوا ہے، ریفرنس پچھلے سال سے ڈبل ہو گئے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، ہمارے ہم اس سے مطمئن ہے کارکردگی کے اوپر، لیکن اس میں اور بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے بھی. اچھا، ہمارے ساتھ اس واک میں جو ہے وہ سکھر کے ینگ میئر بھی موجود ہیں، بیرسٹر ہیں. ان سے معلوم کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ قانونی طور پہ لوگ عدالتوں سے بچنے کی کوشش تو کرتے ہیں، جب نیب کارروائی کرتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کسی حد تک ملزمان کامیاب ہو رہے ہیں یا نیب کو کامیابی مل رہی ہے؟ نہیں، ریڈیگیشن آف کرپشن کے لیے اویئرنیس مہم اور نیب کا جو کارکردگی ہے اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ کرپشن کے اندر کمی آئی ہے، اور خاص کر جو ڈیولپمنٹ ورک ہیں ان کی جو کوالٹی ہے وہ امپروو ہوئی ہے. لیکن ہاں کچھ امپروومنٹس کی ضرورت ہے، کہ جس طرح سے یہ آج اویئرنیس پروگرام ہے، سیمینارز ہیں، کہ پریونٹیو میجرز لیے جائیں. جو لوگ ہیں آفیسرز ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈ کی جائے، کہ ساتھ ساتھ پیرلل چیزیں چلیں. ایک طرف پینلائزیشن سسٹم ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف جو کیپیسٹی کا ایشو ہے لوگوں کی اس کو امپروو ہونے کی ضرورت ہے.
आपने देखा कि इस अवेयरनेस वॉक जो है उसके हवाले से जो वॉक में शरीक लोग हैं उनका क्या कहना था। करप्शन मिटाने के लिए हम सबको आगे बढ़कर काम करना होगा। हमें आगाह कर रहे थे आज सक्खर में खासी एक्टिविटीज रखी गई हैं करप्शन डे के हवाले से। आगे बढ़ेंगे और एक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा दिन है कि पाकिस्तान में आज दोबारा से टेस्ट क्रिकेट उसी टीम के जरिए वापस आ रही है जिस टीम पर एक बड़ा नाखुशगवार वाक़े में हमला हुआ और उसके बाद पाकिस्तान से क्रिकेट रूठ गई थी। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। पिंडी में पहला टेस्ट है। पाकिस्तान की टीम की क्या इस वक्त स्ट्रेटजीज और प्लान होंगे उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज वसीम बाकरी, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर। एजाज, पाकिस्तान हालिया अब 2 टेस्ट मैचेस बुरी तरह से हार के आया है, लेकिन श्रीलंका के मुकाबले अब पाकिस्तान किस तरह से प्लान कर रहा है और क्या मैचेस हो सकते हैं? देखिए मुदस्सिर, होम टीम है पाकिस्तान को होम ग्राउंड का, होम क्राउड का, होम कंडीशन का एडवांटेज तो हासिल होगा। और आज पाकिस्तान ने पहला प्रैक्टिस सेशन भी किया और कम से कम 3 घंटे पाकिस्तानी टीम रावलपिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग करती रही। इस दौरान जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्किंग देखने को मिली वो फास्ट बॉलर से, उनके ऊपर काम ज़्यादा होते हुए देखा। उस्मान शनवारी को क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर मौका दिया गया है और मूसा की जगह उनको टीम में शामिल किया गया, तो उस्मान काफ़ी देर तक तवील स्पेल बॉलिंग का करवाते रहे। वकार भी उनको जज करते रहे, मिसबा भी जज करते रहे। और फिर पाकिस्तान ने दोबारा से नसीम शाह को इस होम सीरीज़ के अंदर मौका दिया है क्योंकि नसीम शाह अंडर 19 वर्ल्ड कप 17 जनवरी से साउथ अफ्रीका में भी खेलने जा रहे हैं, लेकिन वो सीनियर टीम को यहां पे भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो नसीम ने भी आज नेट्स के अंदर काफी तवील प्रैक्टिस की है। फिर आप पाकिस्तान की बैटिंग भी है। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की बैटिंग भी नाकाम हुई, बॉलिंग भी नाकाम हुई, लेकिन क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस हैं। पाकिस्तान के अंदर अमूमन इस कैद-ए-आज़म ट्रॉफी को भी देख लें तो तकरीबन हर राउंड के अंदर 5 से 6 सेंचुरियां स्कोर होती आई हैं तक पूरे पाकिस्तान में जहां जहां मैचेस हो रहे थे। सो बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स से, पाकिस्तानी टीम से, पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट के ऊपर काफी प्रेशर है क्योंकि उनके ऊपर काफी तनकीद भी की गई है। लेकिन अब ये सबसे बड़ी जो इस वक्त टेस्ट है, एक तो ये पाकिस्तानी बॉलर्स का टेस्ट है और उसके अलावा असद शफीक और अजहर अली का भी मुदस्सिर टेस्ट है क्योंकि ये 2 रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं मिसबा और यूनुस की रिटायरमेंट के बाद। तो अगर ये अपनी होम कंडीशन के ऊपर स्कोर कर जाएंगे तो इसका पाकिस्तानी टीम को बहुत फायदा होगा। बहुत शुक्रिया एजाज वसीम हमारे साथ मौजूद थे। अब देख रहे हैं कि तमाम टेस्ट है, फवाद आलम को भी अब टीम में शामिल किया गया है। देख रहे हैं कि वो क्या कारकर्दगी दिखा पाते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए। इन टेस्ट मैचेस के हवाले से भी रोज को आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।